बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, किसी भी बड़े मकाम पर रहने के लिए आपको कुर्बानी भी बड़ी देनी पड़ती है। आज़ादी हासिल करने के लिए अपनी आज़ादी को कुर्बान करना पड़ता है। मंजिल के हुसूल के लिए मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। इमरान खान के बारे में पिछले 3 महीनों से पाकिस्तान की हुकूमत ये अफवाहें फैला रही थी कि इमरान खान डील करना चाहते हैं, एनआरओ डिमांड किया जा रहा है। और पिछले 1 हफ्ते के अंदर हुकूमती टोले ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि मुज़ाकरात के पीछे ये एनआरओ की मांग थी, जिसे हमने मानने से इनकार कर दिया। आज इमरान खान ने पाकिस्तान की तमाम जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई शख्सियात हैं या ये काबिज टोला, इसको पुकारते हुए और इनको वार्न करते हुए ये पैगाम जारी किया कि अब हमारा मकसद पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत हासिल करना नहीं है, बल्कि हकीकी आज़ादी की ये जंग है, जिस जंग के अंदर पाकिस्तान की आवाम को वैसे ही कुर्बानी देनी पड़ेगी जिस तरह पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारे आबा-ओ-अजदाद ने कुर्बानियां दी। आपको मालूम होगा व्यूअर्स, किस खित्ते की सबसे बड़ी ये माइग्रेशन थी। लाखों लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान आते हैं, एक ऐसी सरजमीन जहां वो अपनी जिंदगी को इंसाफ और आज़ादी के साथ गुजार सके। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जिस पाकिस्तान को हम हासिल कर रहे हैं, यहां पर इंसाफ का राज नहीं होगा, बल्कि कुछ लोगों का राज होगा जो अपने राज के मुताबिक पाकिस्तान के आइन को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और पाकिस्तान की वो अवाम जिसके आबा-ओ-अजदाद ने आपके लिए आज़ादी हासिल की, इस आज़ादी को हमेशा के लिए कुर्बान कर दिया। और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए इन्होंने आधे पाकिस्तान को कुर्बान किया और जो पाकिस्तान बच गया वहां पर आम आदमी की आज़ादी, खुद मुख्तारी और जमहूरियत को हमेशा के लिए दफन करके उसके ऊपर अपनी सल्तनत कायम कर ली। वो उस जेल से इमरान खान ने पाकिस्तान में तमाम ताकतों के लिए अब एक वार्निंग जारी की है। तहरीके इंसाफ का वक्त जाया किया गया। इमरान खान को अंगेज रखने के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स डाकिया बनकर जेल के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाते हैं और इमरान खान को मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इमरान खान मानने वाले नहीं है और पिछले 72 घंटों के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं हुकूमती हलकों के अंदर, इस हवाले से तशवीश पाई जाती है और एक खलबली मच चुकी है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ दोबारा से सड़कों पर आने के लिए तैयार है और लीड करेंगे जुनैद अकबर। व्यूअर्स, ये जो होम्योपैथिक क्लिनिक चल रहा था ना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर, अब इसको हमेशा के लिए सील कर दिया गया है और ये दोबारा कभी अब सील जो है वो नहीं खुलेगी और क़यादत की तब्दीली की बात की जा रही है। जुनैद अकबर का जी एक इंतहाई अहम इंटरव्यू है और वो खुद नहीं बोल रहे थे, बल्कि उनकी गुफ्तगू के अंदर इमरान खान आपको आज बोलता हुआ नजर आया। जुनैद अकबर से सवाल किया गया कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ किस किस्म की हिकमत अमली अपनाएगी, तो उन्होंने वही बातें कही जो इमरान खान हमेशा करते रहे। जुनैद अकबर से ये सवाल होता है तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि खान साहब का पैगाम हमें मिला और हमने उन्हें ये कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि हुकूमत घर जाए, शहबाज शरीफ को हम हमेशा के लिए इस कुर्सी से उतार कर नीचे फेंक दें, पाकिस्तान में ताकतवर हल्के जमहूरियत की बात करें और वो लोग जो इस निज़ाम के ठेकेदार हैं उनसे ये ठेका वापस ले लिया जाए और पाकिस्तान की आवाम के हवाले इस मुल्क को कर दिया जाए, तो फिर आपको पार्टी के अंदर हार्ड लाइनर्स को आगे लाना पड़ेगा। ये पैगाम इमरान खान को दिया गया और इमरान खान ने इस हवाले से जुनैद अकबर को अब जो मामलात केपी के अंदर हैं और मुल्क में जब भी एहतजाजी तहरीक होगी इसे लीड करने का ये टास्क उन्हें दे दिया है। और इसका लायमल क्या होगा? जुनैद अकबर ये कहते हैं कि अगर क़यादत ने इजाजत दी तो हम खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में दूसरे तमाम सूबों से आने वाले रोड जो हैं, मोटरवेज, जीटी रोड, इसको बंद कर देंगे और पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा और फिर इन्हें हमारे साथ बात करना पड़ेगी। इमरान खान का पैगाम है कि हमारी जंग वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए नहीं है और हुकूमत हमारे लिए अब ये मसला नहीं रहा, बल्कि हम पाकिस्तान की आवाम की तरफ देख रहे हैं। अब एमएनए बनना किसी भी हमारी पार्टी के फर्द का और सियासतदान का ये टास्क नहीं होना चाहिए, बल्कि आपने पाकिस्तान की आवाम के लिए कुर्बानी देनी है। वैसे एक बात याद रखिएगा कि इमरान खान पूरी कौम की ना तरबियत भी कर रहे हैं। ये सिर्फ अब सियासी एक जंग नहीं रही, एक पार्टी को दूसरी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करने का मामला नहीं रहा और इक़्तिदार का हसूल नहीं है। इमरान खान के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनना बहुत छोटी सी चीज़ है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम हमेशा के लिए एक ऐसे रास्ते पर चले
اور اپنا راستہ ہمیشہ کے لیے جس کا تعین کر لیں کہ جہاں پر جمہوریت ہوگی، پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی انوالومنٹ ختم ہو جائے اور عام آدمی کو سسٹم ریلیف دے، عام آدمی کی بات ہو، نظام کی بات ہو، اور نظام کے بنانے والوں کی بات نہ ہو، جنہوں نے اس ملک کے اندر اپنا راج قائم کیا ان کے راج کی بات نہ ہو، بلکہ راج کرے گی خلق خدا، یہ نعرہ عمران خان نے آج لگایا۔ اور اب ان کا ٹارگٹ وزیر اعظم بننا نہیں ہے، چونکہ لوگ دوسری طرف سے کیا کہتے تھے کہ جناب دیکھیں عمران خان این آر او حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ڈیل کر رہا ہے، لیکن آج عمران خان نے اس بیانیے کو بھی اپنے کردار اور اپنی گفتگو سے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اور جنید اکبر یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں ہومیوپیتھک قیادت نہیں چاہیے، یہ درمیان والے نہ مرکز میں ہوں گے اور نہ ہی صوبائی عہدوں پر۔ 8 فروری کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم نو کا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور آپ کو وہ لوگ سامنے نظر آئیں گے جو 9 مئی کے بعد رجسٹ کرتے رہے، مزاحمت کرتے رہے، اور 8 فروری سے ایک نئی تحریک کا پاکستان کے اندر آغاز ہو رہا ہے۔ اب جنید اکبر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ موجودہ قیادت کو ذرا غور سے دیکھیں تو بیرسٹر سیف اختیارے میں بیٹھتے ہیں، جیل کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ میں بار بار آپ کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ بیرسٹر گوہر کی پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا پرفارمنس رہی ہے، ماں سوائے اس کے کہ جناب وہ پیغام لے کر آتے ہیں اور عمران خان تک پہنچا دیا جاتا ہے، ایک ڈاکیے سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں تھی، اور جتنے بھی فیصلے ہوئے وہ عمران خان کرتے رہے، اور عمران خان کے فیصلوں کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ ان کی کیپیسٹی تو نہیں تھی کہ یہ کوئی ایک نئی جہد تحریک انصاف کو بخشتے یا ایک نئی لائن پر لے کر چلتے، اور کرزمیٹک لیڈرشپ آپ کو نظر آتی، صرف نظریہ ضرورت کے تحت یہ پارٹی کے اندر اپنا کردار جو ادا کرتے رہے۔ لیکن اب اس قیادت کو تبدیل کرنے کا وقت آ گیا، یہ بھی جنید اکبر صاحب نے کہہ دیا۔ پھر پارٹی کے اندر دیگر لوگ جو عمران خان کی گفتگو اور عمران خان کے نظریے کو آگے لے کر نہیں چلتے، اور وہ لوگ جو عمران خان کے نظریے پر چلنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ بھی نہیں کرتے، اب وہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں نظر نہیں آئیں گے۔ یعنی تحریک انصاف آنے والے دنوں کے اندر مزاحمت کی سیاست کرنے جا رہی ہے، اور پورے ملک کے اندر جو خبر ویورز آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، یہ عالیہ حمزہ کا چیف آرگنائزر انہیں بنانا، پارٹی کے لوگوں کو اہم عہدے دینا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے اندر یہ جو روڈ بلاکس کی بات کی جا رہی ہے، یہ حکمت عملی کا ایک نتیجہ ہے جسے پاکستان تحریک انصاف آنے والے دنوں میں کرنے جا رہی ہے۔ اور جنید اکبر کی گفتگو کے اندر ایک دوسرا پیغام بھی یہ تھا کہ وہ لوگ جو 26 نومبر یا اس سے پہلے عمران خان کو منانے کی کوشش کرتے رہے، اور اب بھی جو پچھلے 24-36 گھنٹوں میں ملاقاتیں ہوئی کہ آپ تنقید مت کریں، خاموش ہو جائیں، آپ کو آزادی مل جائے گی، تو خان صاحب نے اس کا جواب بھی دے دیا، ایسے لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیا جائے گا، یا کم از کم قیادت کی تبدیلی اب تحریک انصاف جو ہے کرنے جا رہی ہے، اور پارٹی ہارڈ لائنرز کے پاس ہوگی، جنہوں نے 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد ماریں کھائی، جیل کاٹی، اور ایک ریزسٹنس کی علامت بن گئے۔ اب علی امین گنڈا پور obviously کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، ان کی بھی ملاقات ہوتی ہے، بیرسٹر گوہر کی بھی ملاقات ہوئی، اور ان تمام ملاقاتوں کے حوالے سے جو سب سے ویورز ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، اور فیصل چودھری صاحب نے اس کا ایک حوالہ بھی دیا کہ میں کیوں خاموش رہوں، یہ وہ گفتگو ہے جو عمران خان نے کی، اور میں نے کون سی غلط بات کی، میں اپنے حق کی بات کرتا ہوں اور کوئی مجھے چپ رہنے کا نہیں کہہ سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی تھا جو جا کر عمران خان کو کہتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، کچھ عرصے کے لیے یہ جو سخت بیانیہ آپ بنا رہے ہیں اس کا آپ کو نقصان ہوگا، آلریڈی آپ کو بہت نقصان ہو چکا، لیکن اب آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے تاکہ ہم ممکنہ نتائج حاصل کر سکیں۔ ویورز، اگر آپ دوسری طرف دیکھیں نا، اور جتنے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پیغامات یا خبریں آتی رہی، پیغام یہی تھا کہ آپ کو شفٹ کر دیا جائے گا بنی گالا، آپ کو نظر بند گھر میں کر دیا جائے گا، آپ کے مقدمات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر مختلف قسم کی خبریں بھی لانچ کروائی گئی۔ لیکن ان خبروں کے لانچ ہونے کے بعد بھی عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹ رہا۔ تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ کچھ صحافی پاکستان کے اندر یہ بھی کلیم کر رہے ہیں، اور منصور علی خان نے جی خبر دی ہے کہ 20 یا 21 جنوری کو بیرسٹر گوہر کی ایک اور ملاقات ہوئی، فوج سے ایک اعلیٰ شخصیت، ایک انٹیلیجنس افسر، ایک وفاقی وزیر شریک تھے، عمران خان کے کیسز پر بات ہوئی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اب ایک اور ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے۔ میں آج طلعت حسین کا ایک کلپ میرے آنکھوں کے سامنے سے گزرا جس میں وہ کلیم کر رہے تھے کہ جناب میں رپورٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی طرح کا رابطہ جو ہے وہ عمران خان سے نہیں کر رہی، اور یہ صرف ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے اوپر جب تک معافی نہیں مانتی بات چیت نہیں ہوگی. لیکن یہ جو خبر آ رہی ہے, یہ جو منصور علی خان صاحب نے خبر دی, اب اگر یہ خبر غلط ہے تو یہ فیک نیوز ہوئی تو پکڑ لیں, کریں کیس. پاکستان کے اندر نا اس وقت ایک کلپ بھی بڑا وائرل ہو رہا ہے یہ فیک نیوز کے حوالے سے, اور اس کلپ کے اندر احسن اقبال سے متعلق گفتگو کی گئی, خواجہ آصف سے متعلق گفتگو کی گئی, نواز شریف اور ان کے خاندان کے بارے میں کچھ باتیں کہی گئی. تو اگر آپ کے شہر میں, آپ کے صوبے میں, جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ شہر آپ کا ہے, یہ صوبہ آپ کا ہے, یہ ملک آپ کا ہے اور یہ جاگیر ہے آپ کی, جو کہ آپ نے ایک شکارگاہ میں کنورٹ کر دیا, تو اٹھائیں نہ جا کر اس شخص کو جس نے یہ بات کہی اور کریں اس کے خلاف مقدمہ درج, اور آپ کو لگ پتا جائے گا کہ اس ملک کے اندر لوگ کہاں کہاں سے نکلیں گے, اور کیا آپ کے اندر, آپ کے پاس اتنا مینڈیٹ موجود ہے کہ آپ اس ٹویٹ کا, اس بیان کا جو پیغام دے سکیں. یہ صرف جو صحافی ہے نا, زور آپ کا ان پہ چلتا ہے کہ پی کے ایکٹ لے کر آؤ اور مرضی کے لوگوں کو اٹھا لو, مرضی جس کی اگر آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ کو گفتگو جو ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی تو پی کا ایکٹ آپ اس کے خلاف جو استعمال کریں گے. ایک انتہائی اہم چیز ویورز یہ بھی ہوئی ہے, اور فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی ملاقات ہوئی, وفد گیا, اور خان صاحب کیا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ لے کر ایک الائنس بنایا جائے اور پھر اس کو لے کر چلا جائے اس حکومت کے خلاف. علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا فضل الرحمان کی طرف سے, اور پھر انہیں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ فضل الرحمان صاحب علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ آج کے بعد آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کریں گے. اب یہ بھی ویورز دیکھنا ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آن بورڈ آتے ہیں تو کن شرائط کے اوپر آتے ہیں, کیونکہ خبر وہاں سے یہ آ رہی ہے, اور یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی ڈیل آپ نے کرنی ہے یا پھر کوئی آپ موومنٹ چلائیں گے تو اس کو لیڈ میں کروں گا. اور انہوں نے اس حوالے سے کچھ اشارے بھی کروائے کہ آپ حکومت کے ساتھ میز پر بیٹھ گئے تو ہم بھی تو بھئی اپوزیشن کا حصہ تھے, آپ کے ساتھ تھے, تو آپ نے مجھے اعتماد میں کیوں نہیں لیا. یہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ گلہ کیا. یہ میں آپ کو ایک جو انسائٹ سٹوری ہے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا کہ مذاکرات میں ہمیں کیوں شامل نہیں کیا گیا, کم از کم ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھتے. اور پھر ایک اور چیز بھی فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یہ کہی گئی کہ ہمیں آپ دھوکہ تو نہیں دیں گے, جیسا ماضی میں جماعتیں میرے ساتھ ہاتھ کر گئی, بے وفائی کی گئی. تو پاکستان تحریک انصاف کا بڑا دو ٹوک جی اس کے اوپر موقف تھا کہ ایسا نہیں ہوگا اور ہم دونوں جماعتوں کے تعلقات کو کبھی بھی خراب نہیں ہونے دیں گے. ویورز ایک بات ضرور تحریک انصاف کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک بندہ آپ کے مینڈیٹ کو جعلی کہتا ہے, لیکن دوسری طرف سے عمران خان کی کیونکہ ہدایت تھی, اس کے باوجود انہوں نے اس پر تنقید نہیں کی بلکہ انہیں اس چیز کا یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات جو ہیں خراب نہیں کریں گے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو ایک شٹ اپ کال دے دی جائے گی کہ وہ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے, اور پھر دوسری طرف تحریک انصاف اس ایجنڈے کے ساتھ فضل الرحمان کے گھر گئی کہ عوامی موبلائزیشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ فضل الرحمان صاحب بھی آ جائیں اور جماعت اسلامی بھی مل کر اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوشش کرے. اگر یہ پی کا ایکٹ واپس نہیں ہوتا تو پھر وکیل اور پھر صحافی بھی ان کے ساتھ ہوں گے. عدالتی انصاف 26 یعنی ترمیم کی شکل میں اگر نہیں ملتا اور فل بینچ نہیں بنایا جاتا تو وکلا برادری بھی میدان میں اترے گی, اور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار اور پھر اس کے علاوہ دیگر بار سے ملک کی یہ پیغام آنا شروع ہو گیا کہ فل بینچ جو ہے بنایا جائے. اور اب تو حکومت کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فل بینچ اس کے اوپر ضرور بنے گا. اور حکومت مکمل طور پر ڈری ہوئی ہے بلکہ سہمی ہوئی ہے. صرف ایک سٹیٹمنٹ کافی ہے حکومت کی طرف سے یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ حکومت کس خوف میں مبتلا ہے. عمران خان کی طرف سے مزاحمت کا اعلان, جو وارننگ جاری کی گئی اور مزاحمت کی سیاست کا اعلان کیا گیا, جنید اکبر کا آنا, اور سڑکوں پر دوبارہ سے تحریک انصاف آئے گی, احتجاج کرے گی. تو حکومت نے دوسری طرف سے کیا بیان جاری کیا, انہوں نے کہا جی کہ آئیں اپنا شوق پورا کریں, پہلی دفعہ بھی آپ آ چکے ہیں, دوسری دفعہ بھی آپ آئے, تیسری دفعہ بھی آپ آئے, اگر آپ دوبارہ آئیں گے تو آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو ہم اس سے پہلے کر چکے, یعنی ہمیں تجربہ ہے اور آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ مار کیسے پڑتی ہے. تو حکومت کے پاس آخری ریزورٹ یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف اگر میدان میں آتی ہے تو وہ طاقت کا استعمال کرے گی. لیکن یاد رکھیے گا, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اب حالات ویسے نہیں ہیں. امریکہ سر دیکھ رہا ہے, یہاں پر یورپی یونین کے ایک صاحب آئے ہوئے ہیں اور پی کا ایکٹ کے حوالے سے مسلسل انہوں نے سوالات پوچھے, انہیں بتایا نہیں گیا کہ یہ صحافی کیوں احتجاج کر رہے ہیں, اور کہا گیا کہ جناب
ایک اچھا قانون ہے، لیکن صحافی کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پورے ملک کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، یورپی یونین کا وفد یہاں پر موجود ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے، اور آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب کچھ نہیں ہے، حالانکہ پورے ملک کے اندر احتجاج ہوا، اور اس کو باقاعدہ طور پہ اس کی نشاندہی آج حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام کے اندر کی۔ اور اب یہ جو حکومت اگر دوبارہ سے طاقت کا استعمال کرتی ہے تو یاد رکھے گا دنیا آپ کو آبزرو کر رہی ہے۔ پہلے ہی آپ کا جو ایف آئی آر آپ کے اوپر کٹی ہوئی ہے عالمی سطح پر، اس کا جواب آپ نہیں دے سکے، اس کا دفاع نہیں کر سکے، تو اگر دوسری کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے تو پھر آپ کے پلے کیا رہ جائے گا۔ اور ویورز یہ بھی یاد رکھے گا خان صاحب اس کی ٹائمنگ کا جو فیصلہ ہے وہ کچھ دنوں میں کر دیں گے۔ اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ 8 فروری کو احتجاج کی بات کی جا رہی ہے، جلسے جلوس ہوں گے، ثوابی میں تیاری جنید اکبر کرنے جا رہے ہیں، اور پھر پاکستان کے اندر چیمپئنز ٹرافی بھی ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک بڑا ٹرکی معاملہ ہوگا، اور تحریک انصاف اس حوالے سے کیا پالیسی اپناتی ہے اسے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ لیکن خان صاحب کی اڈیالہ جیل کے اندر جو گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو کے اندر جو انہوں نے 10 باتیں کی ہیں، ویورز میں آپ کے سامنے ون بائی ون رکھ دیتا ہوں، اور عمران خان آنے والے دنوں کے اندر کس قسم کی حکمت عملی اپنانے جا رہے ہیں، اور اپنے مقدمات کو لے کر ان کا اس ریاست کے اوپر کس طرح سے عدم اعتماد ہے، اور وہ ججز جو عمران خان کو سزا دینے کے لیے ہینڈ پک ججز ہیں، ان کی اصل میں ہسٹری کیا ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت صرف ایک کٹ پتلی ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے بغیر ناشتہ بھی نہیں کرتے۔ یہ حکومت جوڈیشل کمیشن سے راہ فرار اختیار کرتی ہے، اور چونکہ ان کے دل میں چور ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور خبر یہ دی تھی کہ ٹرمز آف ریفرنسز طے کرنا عرفان صدیقی صاحب اور ان کے کیمپ کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہو جائیں۔ 9 مئی پر بات نہیں ہوگی، اگر بات ہوگی تو جی ایچ یو پر بات نہیں ہوگی، فلاں بدے کو آپ انوالو نہیں کریں گے، یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا، یعنی ایک مخصوص قسم کا سوال نامہ دے کر جوڈیشل کمیشن کا جو بھی سربراہ ہوگا وہ کمیٹی یا کمیشن بنا دیا جائے گا، اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کو قائل کرنے کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ دوسری چیز، پروپیگنڈا ہوتا رہا نا عمران خان اور تحریک انصاف کے حوالے سے، اور ابھی بھی ہو رہا ہے کہ لوگ دیکھیں جی بھاگ گئے ہیں، ہم کمیٹی کو تشکیل نہیں دے رہے، ہم تشکیل جب دے دیا اور اب ہم تحلیل نہیں کر رہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلے۔ اگر کوئی میز سے بھاگا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن میز سے بھاگنا اور بیس کو چھوڑ کر چلے جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ فرق اس لیے کہ عمران خان مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دو، اگر تمہیں واقعی لگتا ہے کہ ہم چور ہیں اور تم جو بیانیہ بنا رہے تھے وہ سچا ہے تو اس کا اندازہ ہو جائے گا، کمیشن فیصلہ کر لے گا، لیکن اس چیز سے حکومت بھاگی ہے، عمران خان نہیں بھاگے۔ تیسری چیز، عمران خان کے خلاف جو مقدمات بنائے گئے جی یہ بڑے انٹرسٹنگ مقدمات تھے، پاکستان کی عدالتی نظام کے اندر آپ کو ایسی نظیریں نہیں ملیں گی، اور ایسے مقدمات عمران خان کو تنگ کرنے کے لیے جب آپ بناتے ہیں تو پھر اس کی قیمت بھی آپ کو ادا کرنی پڑے گی نا، اور یہ روپیوں میں قیمت ادا کی گئی، 50 کروڑ کے قریب پاکستان کی پروسیکیوشن کو پیسے دیے گئے تاکہ عمران خان کو جھوٹا ثابت کیا جائے، اور یہ پیسہ کس کا تھا؟ پاکستان کی عوام کا، لیکن سیاسی انتقام کے اس چکر میں آپ نے اس پیسے کو بھی ضائع کر دیا۔ چوتھی چیز خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ عدم استحکام کی بدولت 2 سالوں میں پاکستان سے 18 لاکھ لوگ جو ہیں ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ پاکستان کے اندر سر کیا کچھ نہیں ہے؟ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ نظام ہے، جو نظام آپ کو نہیں ملے گا۔ سسٹم کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سسٹم کو چلاتے کیسے ہی ان کی مرضی ہے۔ سسٹم اپنی مرضی یا قاعدے قانون کے مطابق نہیں چلتا، سسٹم ان لوگوں کی مرضی سے چلتا ہے۔ آج کسی نے کہا جی کہ خان صاحب کے نا پرانے کلپس نکال کر دکھائے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی پیکا ایکٹ جو تھا وہ خان صاحب نے بھی اس پر تقریر کی اور کہا کہ ملک کا جو وزیر اعظم ہے یا سربراہ ہے اسے اگر کوئی خوف نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی خوف نہیں ہونا چاہیے، اور جو قوانین بنائے جاتے ہیں جن لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے وہی اس کے اوپر آواز بلند کرتے ہیں۔ سرکار مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ قانون موجود ہے اور خطرہ اس بات کا ہوگا کہ ایک پیکا ایکٹ آ گیا اور آپ کو سزا دے دی جائے گی۔ خطرہ اس چیز کا ہے کہ نظام کے اندر مخصوص لوگوں کو سزا دی جائے گی، اور ایک بیانیہ تحریک انصاف کا توڑنے کے لیے ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا جو ان کے حق میں بات کرتے ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، جو عام آدمی ہے، جو ان کے حق میں ٹویٹس کرتا ہے، کسی بھی چیز کو فیک نیوز کے زمرے میں ڈال کر آپ اسے رگڑا لگائیں۔ نظام نے کون سا آپ سے پوچھنا ہے، کیونکہ نظام یہ ایک آپ کو تحفے میں دے دیا گیا ہے۔ تو 18 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں چونکہ انہیں اس نظام کے اوپر یقین نہیں تھا۔ لاقانونیت مایوسی کی طرف دھکیل رہی ہے پاکستان کی عوام کو اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان کو۔ پانچویں چیز، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یحییٰ خان پارٹ 2 اور کٹ پتلی حکومت مجھ پر جھوٹے مقدمات کا جواز بنا کر مجھے جیل میں رکھے ہوئے ہے۔ القادر کا مقدمہ بھی بھونڈا ہے اور توشہ خانہ کا مقدمہ بھی۔ نیب
اور جج ناصر جاوید جس کی کارکردگی سپریم کورٹ پاکستان کا ایک فیصلہ 2003 کا موجود ہے کہ یہ جج بننے کے لائق نہیں تھا، ٹینڈنسی کا ذکر کیا گیا، آپ اسے ایک جج بنا کر سسٹم میں رکھتے ہیں، وقت آنے پر اس سے فائدہ لیتے ہیں اور اس نے آپ کو فائدہ دیا اور عمران خان کے خلاف جو ہے سزا سنا دی گئی۔ اور پھر جو قانونی چارہ جوئی ہے ان کے خلاف کی جائے گی، یعنی جج صاحب جن کی کارکردگی 2003 سپریم کورٹ پاکستان جو لکھ رہا ہے، لیکن آپ انہیں ایک انتہائی اہم کیس ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس انعام امین منہاج صاحب، ان کے حوالے سے یہ بھی انکشاف ہوا ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات تھے اور ان کی عدالت میں یہ نقطہ اٹھایا گیا اور ان تحفظات کا ذکر بھی کیا گیا کہ ہمارے پاس ایک علیحدہ سے درخواست موجود ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کر لیں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم باقاعدہ طور پہ درخواست جو ہے وہ دائر کرنے جا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا جی کہ ارشد منہاج ان کا سکا بھائی ہے اور 9 مئی کے مقدمات اور جی ایچ یو حملہ کیس میں وہ عمران خان کے خلاف وکیل اور پروسیکیوٹر، تو پھر کس طرح سے آپ جو کیس ہے کسی ایسے جج کے حوالے کر سکتے ہیں؟ یہ بھی خان صاحب نے آج بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے۔ اور پھر 26ویں آئین ترمیم کی بابت جج بنے، جس ترمیم کو ہم سرے سے مانتے ہی نہیں، یہ کٹ پتلی نامکمل اور جعلی پارلیمان کی جانب سے منظور کی گئی ایک غیر آئینی اور غیر قانونی ترمیم ہے۔ اور عمران خان نے 26ویں آئینی ترمیم جس میں ایڈ ہاک بنیادوں پر کچھ ججز کو آپ سسٹم میں اس لیے لے کر آئے اور پھر ان کو یہ بھی کہا گیا، وعدے کیے گئے کہ آپ کی نوکری کو پکا کر لیا جائے گا تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ ہمیشہ آپ لگا کر رکھیں اور پھر مقدمات کے نتائج آپ اپنی مرضی کے حاصل کر سکیں۔ ویورز میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، امریکہ سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے نیو میڈیا کو وائٹ ہاؤس بریفنگ میں شرکت کی اجازت دے دی۔ اب آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، پہلے خبر پوری آپ کے سامنے رکھ دوں اور ٹرمپ انتظامیہ کرنے کیا جا رہی ہے۔ کنٹینٹ کریٹرز، پوڈ کاسٹرز، سوشل میڈیا انفلوئنسرز اس بریفنگ میں شرکت کر سکیں، یعنی سامنے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بیٹھے ہوں گے اور آپ سوال کر سکیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ہفتہ وار جو بریفنگ ہوتی ہے وائٹ ہاؤس میں، اس میں بھی یہ شامل ہو سکیں گے۔ اب اس میں بھی یہ سوالات خان صاحب کے حوالے سے ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے اندر جتنے کنٹینٹ کریٹرز ہیں، انفلوئنسرز ہیں، یوٹیوبر جو پاکستان میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جتنے انڈیپینڈنٹ فری لانسرز ہیں، یقیناً انہیں چاہیے کہ وہ اس بریفنگ کا حصہ بنے۔ وائٹ ہاؤس میں آپ کو ایکسیس ملے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے عمران خان کا سوال کرنا ہے، آپ کے سامنے کوئی اور ہو تو آپ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذکر کرنا ہے، عمران خان کی رہائی کب ہوگی۔ اب یہ سوال انفلوئنسرز عمران خان کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ سے یا ان کی انتظامیہ کے کسی بندے سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے جی پریس سیکرٹری ہیں جی، اور انہوں نے اپنی پہلی بریفنگ میں اس اقدام کا اعلان کیا، اور اب آپ کو ایک ڈیفرنٹ قسم کا وائٹ ہاؤس جو ہے وہ نظر آئے گا جہاں پر انفلوئنسرز، کنٹینٹ کریٹرز بھی اب جا سکیں گے اور انہیں یہ ایکسیس جو ہے وہ دے دیا گیا۔ ویورز اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ برطانیہ نے جو معاشی ایلچی ہیں، معاونین خصوصی آپ انہیں کہیں، اسپیشل ایڈوائزرز کا نام دیا جائے، وہ پوری دنیا میں انہوں نے اب لگائے ہیں، اور جتنی بھی آپ کی معاشی ترقی کے حوالے سے برطانیہ کا کردار ہے اور جو اپرچونٹی مارکیٹ ہے اسے ایکسپلور کیا جائے گا پاکستان کے لیے جی۔ جو برطانوی وزیر اعظم کے احکامات تھے اس کے تناظر میں جو اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور برطانوی وزیر اعظم نے 4 پاکستانی نژاد اراکین پارلیمنٹ کو یہ نئی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سونپی ہیں، اور یہ اپرچونٹی کیسے کریٹ کریں گے۔ ایک لندن سے جی، ایک تو افضل خان کو وزیر اعظم کے تجارتی ایلچی برائے ترکی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ افضل خان صاحب سے جی میری بڑی تفصیلی ملاقات ماضی میں بھی رہی ہے، ابھی بھی ان سے ہوتی رہتی ہے، اور وہ ترکی سے برطانیہ کے ریلیشنز جو ہیں ان کو دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ یاسمین قریشی کو مصر، ناز شاہ کو انڈونیشیا اور محمد یاسین کو پاکستان کے لیے خصوصی تجارتی ایلچی جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو محمد یاسین صاحب پاکستان کے اندر جو اپرچونٹیز ہیں اسے بھی ایکسپلور کریں گے۔ ویورز آج ایک اور بھی خبر تھی، اور رچرڈ گرینل کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے جو ٹویٹس کی تھی یا پھر وہ ماضی میں جو باتیں کرتے رہے یہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے جو رائن گرم ہیں انہوں نے اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کافی عرصے سے رچرڈ گرینل نے اپنا اکاؤنٹ اسی طرح سیٹ کیا ہوا ہے، تمام ٹویٹس 45 دن کے بعد خود بخود ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے اکاؤنٹ کے آخر تک جائیں تو اس بات کی آپ کو تصدیق ہو جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف اوبویسلی جو ایک نئی کمیٹی بنی ہے
جس میں زلفی بخاری صاحب کو کنوینر جی اور سجاد برقی، شہباز گل اور عاطف خان کو اس میں شامل کیا گیا۔ کل میری جی بات ہوئی تھی سجاد برقی صاحب سے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ فارن افیئرز اور بین الاقوامی تعلقات کے لیے نئی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے اور اس میں زلفی بخاری صاحب کو بھی انٹر کیا جائے گا، چونکہ اس سے پہلے ایک اور بھی کمیٹی بنائی گئی۔ اب کافی ساری کمیٹیاں بن گئی ہیں جی، اور تحریک انصاف ان کمیٹیز کے ذریعے اپنا مدعا جو ہے وہ دنیا کے سامنے اٹھائے گی۔ تو ویوز یہ آج کی ہماری نشست تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ سے شام کو ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔